10 जनवरी को मज़ाहर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफा के बाद इसका क्या मतलब समझा जाए कि दोबारा उनको बरतरफी का नोटिफिकेशन जो है जारी करना पड़ गया। आइन का आर्टिकल 209 है वो हमेशा के लिए गैर मौसर हो गया। इतना पैसा आपके अकॉर्डिंग अगर वो बना चुके थे तो फिर ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कितने को हैं? जो बंदा 5,000 रुपया रिश्वत ना छोड़ता हो वो 15 लाख रुपया छोड़ेगा। एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल एक बेटे को, एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल दूसरे बेटे को, वो क्यों दे रहा है? मज़ाहर नकवी की बेटी को बरतानिया में 5,000 पाउंड क्यों ट्रांसफर करवा रहा है? मज़ाहर नकवी को उसका और उसके बेटों का तकब्बुर ले बैठा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी जज मुज़ाहिर अकबर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सदर पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। वज़ारत कानून की जानिब से ये नोटिफिकेशन बुध के रोज़ जारी किया गया और इससे पहले जो रेफरेंस आया था मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़, उसकी बुनियाद पर उसका फ़ैसला आने से पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और ये रेफरेंस जो है मारूफ कानूनदान मियाँ दाऊद की जानिब से दायर किया गया था। वो इस फ़ैसले को, जो बरतरफी का फ़ैसला है, इसको किस तरह देखते हैं और किस तरह समझते हैं। मेरे साथ मियाँ दाऊद साहब मौजूद हैं। सर, पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, इस्तीफ़ा के बाद इसका क्या मतलब समझा जाए कि दोबारा उनको बरतरफी का नोटिफिकेशन जो है जारी करना पड़ गया सदर पाकिस्तान को? इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं था उनका? नहीं, इस्तीफ़ा इस वजह से काफ़ी नहीं था कि आइन के आर्टिकल 209 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो मुकम्मल तहकीकात करने के बाद अगर किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम साबित होते हैं तो फिर उसको मिसकंडक्ट का गिल्टी डिक्लेयर करके अपनी सिफारिशात जो हैं वो सदर मुमलकत को भिजवाएगी ताकि वो उसको उनके ओहदे से रिमूव कर दें। तो मज़ाहर नकवी के ख़िलाफ़ जब हमने ये रेफरेंस दायर किया तो उसके बाद इसकी समाअत शुरू हुई। उनको पहला शोकाज नोटिस जारी हुआ मज़ाहर नकवी को, उसका उन्होंने जवाब जमा करवाया, इब्तदाई जवाब। फिर उनको दूसरा तफसीली शोकाज नोटिस जारी हुआ, फिर उन्होंने उसका तफसीली शोकाज नोटिस जारी करवाया, जवाब दिया। तो जब वो कार्रवाई आगे बढ़ने लगी तो वो मुस्तफ़ा हो गए। अब उसके में एक आइनी रुकावट पैदा होगी कि क्या मुस्ताफ़ी जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती। लेकिन वो ये रुकावट इस वजह से पैदा हुई कि सुप्रीम कोर्ट का आफिया शहर बानो केस में 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, एजाजुल हसन का और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, कि वो साकिब निसार के ख़िलाफ़ उस दौर में कुछ लोग जो हैं वो अपनी रेफरेंस लेके गए थे, उसके ऊपर समाअत नहीं हुई थी, फिर वो रिज़ाइन कर रिटायर्ड हो गए। तो उसके ऊपर फिर जजमेंट आ गई कि मुस्ताफ़ी जज के ख़िलाफ़ और रिटायर्ड जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। तो उसके ऊपर फिर हमने एतराज़ उठाया। जिस दिन 10 जनवरी को मज़ाहर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया तो हमने ये एतराज़ उठाया काउंसिल के सामने कि इस तरीके से तो जो आइन का आर्टिकल 209 है वो हमेशा के लिए गैर मौसर हो गया कि काउंसिल ने कार्रवाई शुरू की और मुलज़म को पता चला कि मैं बरतरफ होने लगा हूँ, वो रिज़ाइन दे गया। तो आइनी जो इख्तियार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, आइनी अदारे का, वो तो हाथ नहीं उसके बांधे जा सकते। फिर उसके ऊपर हुकूमत ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये बिल्कुल ये एक फ़ैसला जो है वो रुकावट पैदा कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये आगे मामला मंतकी इंजाम तक पहुँचना चाहिए, या जज को आप बेगुनाह करार दें या गुनाहगार करार दें। उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बना। उन्होंने फिर ये नुक्ता तय किया कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देगी फिर उसका रेजिग्नेशन जो है वो तसव्वुर नहीं किया जाएगा, मंजूर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इख्तियार होगा कि वो फिर भी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। इसलिए फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। जो हमारे पास हमारे दस्तावेजी सबूत थे वो हमने प्रोड्यूस किए, जो काउंसिल ने गवाहान तलब करने थे वो तलब किए। उसमें जो जो इल्ज़ामात थे, 10 इल्ज़ामात थे हमारे, जिनके तमाम दस्तावेजी सबूत भी मौजूद थे। एक इल्ज़ाम के अलावा जो ऑडियो लीक्स वाला है, उसके अलावा तमाम इल्ज़ामात साबित हुए। काउंसिल ने डिक्लेयर किया कि ये मज़ाहर नकवी साहब जो हैं वो करप्शन के मुर्तकब हुए हैं। वो अपने उनके जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे वो उनकी औलादों को सस्ते दामों पे मुफ्त की बुनियाद के ऊपर प्लॉट देते रहे हैं। उनकी बेटी को बाहर बरतानिया में 5,000 पाउंड
جو ہیں وہ بجوائے گئے ہیں. وہ گواہان نے الزامات پہ آتا ہوں میں. جو الزامات تھے جو آپ کی طرف سے جو ہے دائر کیا گیا, یہ بتائیں کہ برطرفی کے بعد اور ریزگنیشن جو انہوں نے دیا, تو کیا یہ ان کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ پرکس اینڈ پریولیجز جو بعد میں ایک ریٹائرڈ یا مستعفی جج کے ہوتے ہیں صرف ان کے لیے وہ استعفیٰ دے گئے تھے, یا پھر جو ہے وہ اتنا پیسہ آپ کے اکارڈنگ اگر وہ بنا چکے تھے تو پھر یہ پرکس اینڈ پریولیجز کتنے کو ہیں جو وہ اس کو رکھنا چاہتے ہوں گے؟ جو کرپٹ ہوتا ہے نا, کرپٹ جسے ہوس ہوتی ہے پیسے کی, وہ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتا, 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتا. اس مظاہر نقوی نے استعفیٰ ہی اس وجہ سے دیا کہ میری جو 10-15 لاکھ روپے کی پینشن ہے وہ بچ جائے. ٹھیک, جو بندہ 5,000 روپیہ رشوت نہ چھوڑتا ہو وہ 15 لاکھ روپیہ چھوڑے گا؟ بالکل نہیں چھوڑے گا. اسی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا تھا. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, کیونکہ میں مظاہر نقوی صاحب کو بڑا پرانا جانتا ہوں, میں نے گجرانوالہ میں بڑی ریسرچ کی ان کے بارے میں کہ ان کا کیا کردار ہے, کیا ان کا ماضی ہے. وہ انہوں نے استعفیٰ دینا ہی تھا. اس بنیاد کے اوپر میں دعویٰ کرتا تھا کہ یہ ہر حال میں استعفیٰ دیں گے, اور وہ انہوں نے دیا. جب ان کو پتہ چلا کہ اب میری برطرفی ہوگی, وہ اپنے آپ کو ریزائن کر کے بھاگ گئے, اور اسکینڈلائز کرنے کی بعد میں کوشش کی مجھے انصاف نہیں مل رہا فلاں. بھئی آپ ہی کی سپریم کورٹ ہے نا, آپ کیسے ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا تھا. اب اس کے بعد اس کو ٹرمینیشن کرنا ندیم خالد صاحب یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے, میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں, میں ایسا ٹیکس نہیں دوں گا جو حکومت نے کسی کرپٹ جج کو پینشن دینی ہے, میں وہ ٹیکس نہیں دوں گا, میں اعلانیہ نہیں دوں گا. میں اس سے پہلے بھی میڈیا کے اوپر اس بات کا اظہار کر چکا ہوں. میں نے کونسل میں بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ کل کو ایک شہری آ جاتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ جی آپ میرے ٹیکس کے پیسے میں سے آپ پینشن دے رہے ہیں کرپٹ جج کو, میں بائک آؤٹ کرتا ہوں آپ کا. تو یہ تو آپ بنیاد رکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر انارکی کی, اس لیے آپ اس کو آگے بڑھائیں. اس لیے ان کو برطرف کیا گیا ہے, اور ان کی پاکستان پریولیج جو ہے وہ اب وہ نہیں لے سکیں گے. ٹرمینیٹڈ بندے اور سنگین چارجز کے اوپر ٹرمینیٹڈ ہیں تو وہ نہیں لے سکیں گے. یہ منطق تھی اس کے پیچھے. اچھا سر, اب چارجز پہ آ جاتے ہیں کہ جو چارجز یا جو آپ کی ریسرچ تھی مظاہر اکبر نقوی کی, یہ شروع سے تھوڑا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کب آپ نے یہ سٹارٹ کیا ان کے بارے میں ریسرچ کرنا, اور کیوں سٹارٹ کیا؟ ایک ہزاروں وکلا ہیں, ان کو تو کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہاں جو جج جو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ ٹینشن کیوں لگی اور کیا وجہ بنی تھی, کس کا اشارہ تھا؟ ٹینشن تو آپ کہہ لیں, ریسرچ تو ہو رہی تھی 2017 کی. 2017-18 میں بھی میں نے نا نیشن میں ایک دفعہ سٹوری کی تھی ان کے بارے میں, میری وہ سٹوری چھپنے نہیں دی گئی تھی. تو اس وقت بھی بطور رپورٹر میں نے وہ کاغذ اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے ہم صحافی لوگ جو ہے نا اپنی ریکارڈ کیپنگ کرتے رہتے ہیں, کبھی نہ کبھی کام آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کیا ہے کینٹ والی پراپرٹی. یہ بار میں عام بات تھی, بار میں یہ عام بات, اوپن ڈسکشن چل رہی تھی. یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ یہ ہائی کورٹ کی پریمسز سے اکٹھے ہوئے ڈاکومنٹس. یہ بات افواہ اڑی اور بڑی زبردست اڑی کہ مظاہر نقوی صاحب نے سینٹ جانس پارک میں کوئی کینٹ کا جی بڑا اربوں روپے کا پلاٹ خریدا ہے, کوئی گھر خریدا ہے. اچھا, وہ اس کا سادہ ہے کہ آپ متعلقہ رجسٹرار کے پاس جائیں, فیس دیں اس کو, آپ اس کی رجسٹری نکلوا لیں. وہاں سے پھر آگے کہانی شروع ہوتی گئی, پھر ہوتی گئی, پھر 2012 تک پہنچ گئی. یعنی کہ 2022 میں کینٹ میں 100 سینٹ جانس پارک کا انہوں نے تقریباً 4 کنال کا وہ گھر بنتا ہے, وہ انہوں نے خریدا. وہ کونسل نے تو یہ لکھی ہے, ایک نے 40 کروڑ روپے کی ایویلیویٹر نے پرپوزل دی تھی, ایک نے 35 کی دی ہے, لیکن ہمارے مطابق وہ 50 کروڑ کے قریب وہ ہے اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے. لیکن انہوں نے کیسے, انہوں نے رجسٹری کروائی 10 کروڑ کی اور اپنی جواب میں لکھا کہ ہم نے 13 کروڑ کی خریدی ہے. اور اس کا بھی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں تھوڑا سا. اچھا, اس کو جب 22 سے جب پیچھے کو چلے ہیں نا, تو یہ بات 2012 تک جا کے گزری کہ یہ وہ بسمہ وارثی خاتون ہے, اور اس پراپرٹی کے اوپر جسٹس مظاہر نقوی کی, پھر معذرت کے ساتھ مظاہر نقوی کی نظر 2012 سے تھی, کیونکہ 2012 میں بسمہ وارثی کا اسی پراپرٹی کی بابت انکلوڈنگ دس پراپرٹی کیس 22 سے 22 کا مظاہر نقوی صاحب کی عدالت میں آیا تھا 2012 میں. یہ بھی عدالت کا ریکارڈ تھا, نقل اپلائی کی, ساری چیزیں سامنے آ گئیں, پھر اس کے بعد آگے ٹریل کر کے اکٹھی کرنی شروع کی. تو یہ سارے کاغذات نا جی یہاں بار کی پریمسز میں, عدالتوں میں عام چلتے پھرتے رہتے ہیں. آپ کو ججز کے بارے میں ساری کہانیاں جو ہے نا, آپ جو کوئی بھی تھوڑا نظر رکھنے والا کورٹ رپورٹر ہے نا جی, اس کو پتہ ہوتا ہے کس کورٹ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں کیا نہیں چل رہی. اس لیے وہ
سرکاری ڈاکومنٹ سارے مصدقہ ڈاکومنٹ تھے, وہ جب چیزیں انریبٹیبل ہوئی ہیں تو وہ ریزائن کر کے بھاگ گئے. اس کے علاوہ یہ تو ایک پراپرٹی ہے, اس کے علاوہ 10 الزامات میں سے اور کون کون سے؟ اور ان کے اوپر دیکھیں الزام یہ تھا کہ مزار نقوی صاحب نے سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹس خریدے, وہ اس کے انٹائٹلمنٹ نہیں تھے. پھر بیوی نے لیا, اس کے بھی وہ انٹائٹل نہیں تھے. سپریم کورٹ بار میں کوئی 3-4 پلاٹ لیے, اس کے بھی وہ انٹائٹل نہیں تھے. پھر کینٹ والی پراپرٹی کے لیے 13 کروڑ میں مان لیا مزار نقوی کی بات کہ وہ تم نے 13 کروڑ روپے کا خریدا. جن بندوں نے 13 کروڑ کی پیمنٹ کی وہ کیا کہتے ہیں, جو بیچنے والا نا چودھری شہباز, اس نے کہا کہ مجھے 5 کروڑ کے 2 پے آرڈر دیے گئے, 3 کروڑ روپے مزار نقوی نے کیش میں دیا. یہ تینوں باتوں کے اوپر نا غور کیجئے گا. ایک جج کے پاس 3 کروڑ روپیہ کیش میں گھر میں کیوں پڑا ہوا تھا؟ ٹھیک. دوسری بات, ایک پراپرٹی ڈیلر مزار نقوی کے بیہا پہ 10 کروڑ روپے کی ادائیگی کیوں کر رہا ہے؟ تیسری بات, وہی پراپرٹی ڈیلر مزار نقوی کے بچوں کو, تصدق مصطفیٰ نقوی کو اور مرتضیٰ نقوی کو 10% کے اوپر کمرشل اور ریزیڈینشل پلاٹ الگ الگ, ایک کمرشل اور ایک ریزیڈینشل ایک بیٹے کو, ایک کمرشل اور ایک ریزیڈینشل دوسرے بیٹے کو, وہ کیوں دے رہا ہے؟ پھر وہی پراپرٹی ڈیلر جو ہے, لینڈ ڈیولپر جو ہے, مزار نقوی کی بیٹی کو برطانیہ میں 5,000 پاؤنڈ کیوں ٹرانسفر کروا رہا ہے دبئی سے؟ اگر آپ میں 2 نمبری کوئی نہیں ہے, اگر آپ یہ ساری چیزیں فیئر کر رہے تھے تو آپ اپنی تنخواہ والے اکاؤنٹ سے کرتے, کسی کو اعتراض ہی نہ ہوتا. وہ چیزیں جب آگے چلنی شروع ہوئی ہیں 2022 سے پیچھے کو, اور پھر وہ آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہوئی ہیں, تو وہ بس پھر کھلتی گئی ہیں, اور کھلتی پھر ہم نے بند کر دی. تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اور خاص طور پہ حامی ہیں, ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ میاں داؤد صاحب جو ہیں یہ صرف ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے, کیونکہ وہ تحریک انصاف کے حامی تھے اور یہ مخالف تھے, تو اس لیے یہ سارا جو ریکارڈ ہے یہ اس طرح بنا لیا گیا. تو اس پر کبھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا, کیا جواب؟ بڑے ندیم بھائی بڑے الزامات لگتے ہیں. آپ نے تو تھوڑا مہذب انداز میں میرے پہ الزام لگایا, سوشل میڈیا کے اوپر میرے پہ بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں. آپ ان سارے الزامات کو مان لیں, آپ مجھے جس کا مرضی نمائندہ بنا دیں, کیا اس کے باوجود بھی کسی جج کو ڈاکے مارنے کی اجازت ہے؟ The answer is no. بھئی تم ڈاکو تھے تو اس لیے تمہارے خلاف کوئی بھی بندہ پیش ہو سکتا تھا. ایک بڑے سینئر وکیل صاحب ہیں, انہوں نے سب سے خوبصورت اس کا جواب دیا, اپریشیٹ کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ مزار نقوی کو اس کا اور اس کے بیٹوں کا تکبر لے بیٹھا. کوئی دن نہیں ہوتا تھا جس دن یہ عام وکلا کی, سائلین کی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا, اور علانیہ کرتا تھا, روز کرتا تھا. بزرگ وکلا کے ساتھ مزار نقوی بدتمیزی کرتا تھا. وہ اللہ کی پکڑ آ گئی, میں نہ بہانہ بنتا, ندیم خالد بن جاتا, کوئی اور بن جاتا. یہ ان وکیل صاحب کا موقف تھا. انہوں نے کہا انہیں نکلنا ہی سی, اندی وہ قضا آ گئی سی رب کی طرف, اندہ ٹائم آ گیا سی. ایک سٹوری بھی چھپی تھی ایک صحافی سے ایک وکیل کا سفر, اور وکیل بھی ایک ایسا جو ملک کے 2 طاقتور ترین جج, طاقتور ترین, اور ایک ایسے طاقتور ترین کے چیف جسٹس ابھی بننے والے ہی تھے, اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے بعد. تو یہ اس سفر میں کیسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ ٹیگ ساتھ میں پرسنالٹی کے ساتھ جو لگ گئے, کیسا فیل ہوتا ہے, کیا فیلنگ لگ جائے؟ میرا تو میں نے جب جرنلزم شروع کی تھی 2005-6 سے, تب سے لے کے آج تک میری حرکتیں ایسی ہیں جی. جو دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, میں کہتا ہوں ہاں یہ کام کرنے کا بہت مزہ آئے گا. ہم میاں داؤد کو دیکھتے تھے ہمارے, جب آپ میرے بھی کولیگ تھے سٹی 42 میں, تو ہم ہر وقت جب آتے تھے آپ کورٹ سے خبریں لکھ رہے ہیں, اور مسلسل لکھی جا رہے ہوتے تھے 2-2 3-3 گھنٹے سر نیچے. اور میں سٹی 42 کا سب سے زیادہ معطل ہونے والا رپورٹر تھا. ہر دفعہ ایسی خبر دینی جو کہیں نہ کہیں جا کے کسی کو ہٹ کرنی ہو, اور وہ سفارش آنی اور میں نے معطل ہو جانا. سب سے زیادہ معطل ہوتا تھا. بات کرنے کا مقصد یہ کہ مطلب یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نے پاکستان میں ایک ایسی تاریخ لکھی ہے کہ جو نہ آج سے 75 برس پہلے کوئی کر سکا, اور نہ مستقبل میں کوئی کر سکے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں کوئی جج کرپشن کرنے کی جرت ہی نہیں کرے گا. جو پہلے بات کر رہے تھے نا آپ نمائندگی والی, میں نون لیگ کا نمائندہ ہوں, میں ISI کا نمائندہ ہوں, میں وکلا کا نمائندہ ہوں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نمائندہ ہوں. گزارش یہ ہے
کہ ان تمام کی نمائندگی کے باوجود بھی آپ کو کرپشن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, لائسنس نہیں ہے, مان لیا جی, پھر کیا مطلب آپ لوٹ مار کریں گے؟ یہ تو آپ اپنے اعمال کا تو حساب دیں. اور پھر یہ کیا طریقہ ہوا کہ جج جو نمائندے ہوتے ہیں نا, وہ بیچ میں سے دیہڑیاں لگا کے سلپ ہو سکتے ہیں. فروری 2023 سے لے کے آج کے آخری دن تک پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, اپنے کام پہ کھڑا ہوں. آخری دن ہو گیا. کل ان کی صدر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نا, تو کل سے بات ختم. کا مقصد, ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے سے لے کے, درخواستیں دائر کرنے سے لے کے, اپنی کیس کی پیروی کرنے سے تک ایک دن بھی کوتاہی نہیں برتی. بہت شکریہ سر. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.